अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 21 से पढ़ाना है। अमित्तख़ज़ू आलिहतम मिनल अर्दि हुम युनशिरून, क्या उन्होंने ज़मीन में से कुछ ऐसे माबूद बना लिए हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हों। अमित्तख़ज़ू, क्या उन्होंने बनाए हैं, आलिहतन और माबूद, मिनल अर्दी ज़मीन में से, हुम युनशरून वो उन्हें उठा खड़ा करेंगे, यानी जो उन्हें उठा के खड़ा कर देंगे। क्या उन्होंने ऐसे माबूद बना लिए हैं। तर्जुमा तफसीर देखें। अमित्तख़ज़ू आलिहतम मिनल अर्दी, क्या उन्होंने ज़मीन में से कुछ ऐसे माबूद बना लिए हैं। इस आयत का खुलासा ये है कि क्या काफिरों ने ज़मीन के जवाहर और मादनियात जैसे सोने चांदी और पत्थर वगैरह से कुछ ऐसे माबूद बना लिए हैं जो मुर्दों को ज़िंदा करने की कुदरत रखते हैं। ऐसा तो नहीं है, और ना ही ये हो सकता है कि जो खुद बेजान हो वो किसी को जान दे सकें। तो फिर उन चीज़ों को माबूद ठहराना और इलाही करार देना कितना खुला बातिल है, कितना खुला बातिल है। माबूद वही है जो हर शे पर कादिर हो और जो ज़िंदगी मौत देने और नफ़ा नुकसान पहुँचाने पर ही कादिर नहीं। तो ऐसे माबूद बनाने को कौन सी अक्ल जायज़ करार दे सकती है। आयत नंबर 22। लौ काना फ़ीहिमा, अगर होते उन दोनों में, आलिहतन और माबूद, अगर होते उन दोनों में और माबूद, यानी ज़मीन व आसमान में, इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और खुदा होते तो ज़रूर तबाह हो जाते या दरहम बरहम हो जाते। लफ़सदता यानी दरहम बरहम हो जाते। फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून, तो पाकी है अल्लाह अर्श के मालिक को उन बातों से जो ये बनाते हैं। शान नुज़ूल, लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो ज़रूर आसमान और ज़मीन में तबाह हो जाते। इस आयत में अल्लाह ताला के वाहिद माबूद होने की एक कतई दलील बयान की गई है। इसका खुलासा ये है कि अगर आसमानों या ज़मीन पर अल्लाह ताला के सिवा कोई और खुदा होता तो सारे आलम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, क्योंकि अगर खुदा से वो खुदा मुराद लिए जाएं जिनकी खुदाई का बुत परस्त एतकाद रखते हैं तो आलम के फसाद का लाजिम होना ज़ाहिर है, क्योंकि बुत परस्तों के खुदा अजमादात हैं और वो आलम का निज़ाम चलाने पर असलन कुदरत नहीं रखते। तो जब कुदरत ही कुछ नहीं तो वो कायनात को कैसे चलाते। और अगर खुदा से मुतलकन वो सारे खुदा मुराद हों जिन्हें कोई भी मानता है तो भी जहाँ की तबाही यकीनी है, क्योंकि अगर दो खुदा फ़र्ज़ किए जाएं तो दो हाल से खाली नहीं, वो दोनों किसी शे पर मुत्तफ़िक़ होंगे, वो दोनों किसी शे पर मुख्तलिफ होंगे। अगर एक चीज़ पर मुत्तफ़िक़ हुए तो उससे लाजिम आएगा कि एक चीज़ दोनों की कुदरत में हो और दोनों की कुदरत से वाक़ हो, ये मुहाल है। और अगर मुख्तलिफ हुए तो एक चीज़ के बारे में दोनों के इरादों की मुख्तलिफ सूरतें होंगी, दोनों के इरादे एक साथ वाक़ होंगे। उस सूरत में एक ही वक्त में दो चीज़ें मौजूद और मुअद्दम हो जाएंगी। वो चीज़ें मौजूद और मुअद्दम दोनों हो जाएंगी, दोनों के इरादे वाक़ ना हो। उस सूरत में वो चीज़ें ना मौजूद होंगी ना मुअद्दम। एक का इरादा वाक़ हुआ और दूसरे का वाक़ ना हुआ, ये तमाम सूरतें मुहाल हैं, क्योंकि जिसकी बात पूरी ना होगी वो खुदा नहीं हो सकता। हालांकि जो सूरत फ़र्ज़ की गई है वो खुदा फ़र्ज़ करके की गई है। तो साबित हुआ कि बहर सूरत एक से ज़्यादा खुदा मानने में निज़ाम कायनात की तबाही और फसाद लाजिम है।
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق یہ انتہائی مضبوط دلیل ہے اور اسے بیان کرنے کے مختلف انداز بڑی تفصیل کے ساتھ علم کلام کے ماہر علماء کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ عوام کی تفہیم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جتنا بیان کیا گیا، البتہ جو علماء کرام اس کی مزید تفصیلات جاننا چاہیں وہ علم کلام کے معتبر اور بااعتماد ماہرین کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ فسبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے، یعنی عرش کا مالک اللہ پاک اپنے بارے میں لوگوں کی بنائی ہوئی ان تمام باتوں سے پاک ہے جو عرش کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ آیت نمبر 23، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل، اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا، اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے اور لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے۔ اما یفعل وهم یسألون، اور جو وہ کرتا ہے اللہ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا اور لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے۔ شان نزول، اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے سعادت دے اور جسے چاہے بدبخت کرے، وہ سب کا حاکم ہے اور کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے۔ یہاں پوچھنے سے مراد سرزنش اور حساب کا پوچھنا ہے، یعنی کسی مخلوق کی جرأت نہیں کہ رب عز و جل سے عطاب کی پوچھ گچھ کرے، بلکہ رب تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے اطمینان قلب یا کشف حقیقت کے لیے سوال کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کرنا منقول ہے، یا فرشتوں نے رب تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی تھی۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگرچہ حسن نیت سے ہو، لیکن کسی دوسری حکمت کی وجہ سے مطلقاً ہی سوال سے منع کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے متعلق بھی روایت موجود ہے۔ آیت نمبر 24 choice اتخذوا، آیت نمبر 24 اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں، کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں، اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اللہ کے سوا، آلہۃ، اور معبود۔ قل ہاتوا برہانکم، قل ہاتوا برہانکم، تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ، تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ۔ ھذا ذکر من معی، ھذا ذکر من معی، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، ھذا ذکر من معی، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، وذکر من قبلی، مجھ سے اگلوں کا تذکرہ، اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ، بلکہ اکثرهم لا یعلمون، بل اکثرهم لا یعلمون، ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے، الحق فہم معرضون، تو وہ روگردہ ہے، یا پھر تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے، الحق فہم معرضون، تو وہ روگردہ ہیں یا وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ شان نزول، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈانٹتے ہوئے استفہام کے انداز میں فرمایا کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اے حبیب،
آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ تم اپنے اس باطل دعوے پر اپنی دلیل لاؤ اور حجت قائم کرو، خواہ عقلی ہو یا نقلی۔ حجت قائم کرو خواہ عقلی ہو یا نقلی، مگر تم نہ کوئی عقلی دلیل لا سکتے ہو جیسا کہ مذکورہ بالا دلائل سے ظاہر ہو، اور نہ کوئی نقلی دلیل پیش کرتے ہو، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور سب میں شرک کو باطل قرار دیا گیا ہے اور اس کا رد کیا گیا ہے۔ ھذا ذکر من معیہ، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے۔ ساتھ والوں سے مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو طاعت پر کیا ثواب ملے گا اور معصیت پر کیا عذاب کیا جائے گا۔ پہلوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کا اور اس کا تذکرہ ہے، دنیا میں ان کے ساتھ کیا 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 گیا اور آخرت میں کیا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساتھ والوں کے ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور پہلوں کے ذکر سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور معنی یہ ہے کہ تم قرآن، تورات، انجیل اور تمام آسمانی کتابوں کی طرف رجوع کرو۔ کیا تم ان میں یہ بات پاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی یا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے عوام کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو جانتے نہیں اور بے شعوری و جہالت کی وجہ سے حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ توحید پر ایمان لانا ان کے لیے کتنا ضروری ہے، جبکہ ان کے علماء جان بوجھ کر عناد کی وجہ سے حق کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 25 وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا، من رسول الا نوحی الیہ انہ، مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے، لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو تم میری ہی عبادت کرو۔ شان نزول، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا، مگر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جس امت کی طرف کوئی رسول اور نبی بھیجا، ہم اس کی طرف وہی فرماتے رہے کہ زمین و آسمان میں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عبادت کیے جانے کا مستحق ہو، تو اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرو اور صرف مجھے ہی معبود مانو۔ وقالوا اتخذ، آیت نمبر 26 and 27، وقالوا اتخذ الرحمن، اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، ولدا سبحانہ، اور کافروں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ عزت والے بندے ہیں، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ شان نزول، وقالو، اور کافروں نے کہا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت خزاع قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، بلکہ وہ اس کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں۔ وہ کسی بات میں اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں کرتے، صرف وہی بات کرتے ہیں
جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اس کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے، الا لمن ارتضی، جس کے لیے اس کی رضا ہو، جسے اللہ پسند فرمائے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ شان نزول یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ جو کچھ فرشتوں نے کیا اور جو کچھ وہ آئندہ کریں گے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اور ان کی تخلیق کے بعد کیا ہوگا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ صرف اس کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لِمَنِ ارْتَضَىٰ سے وہ لوگ مراد ہیں جو توحید کے قائل ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جن کا مسلمان ہونا بہرحال ضروری ہے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں، یعنی فرشتے اس مقام و مرتبے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم و رسول عالم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے سمجھ میں